प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब टेलीफोन कॉल्स का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने हेल्थ कार्ड पर बात करते हुए हेल्थ सिस्टम की बात की और उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड ही नहीं, हम हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं और ये हेल्थ कार्ड हेल्थ सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। अब हेल्थ सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे अज्जा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलकर एक सिस्टम को बनाती हैं, निज़ाम को बनाती हैं और मुख्तलिफ इदारे हैं जो मिलकर काम करते हैं तो ये निज़ाम तश्कील पाता है। और इन इदारों में से एक ड्रैप भी है। वक्तन फ़वक्तन हम देखते रहते हैं कि उसकी मुख्तलिफ अहकामात आते रहते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। दो तीन चीज़ों का मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। मिसाल के तौर पे 20 नवंबर 2021 को एथिकल मार्केटिंग टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल रूल 2021 के उन्वान से एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की रेगुलेशन के लिए एक ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया और इसमें कहा गया कि डॉक्टर्स जो हैं वो अद्वियात तजवीज़ करने के एवज़ तहाइफ नहीं लेंगे, दवासाज कंपनियां गैर मुल्की दौरे नहीं करेंगी, कराएंगी और उनके लिए रिहाइश, खाने पीने जैसी सहूलियात उनको फ्राहम नहीं करेंगी। इसके अलावा 19 अप्रैल 2021 को ड्रैप ने यह अहकामात भी जारी किए थे कि डॉक्टर्स ब्रांड नेम की बजाय जेनेरिक नेम या सॉल्ट नेम के साथ दवाई तजवीज़ करेंगे, लेकिन आज तक इस पर अमल दरामद, इन तमाम चीज़ों जिनका भी मैंने जिक्र किया, इस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस पर अमल जब कानून बनाया जाता है तो अमल दरामद कराने का कोई मैकेनिज़्म भी बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता। अब सॉल्ट नेम या जेनेरिक नेम लिखने के बजाय डॉक्टर्स आज भी जो है वो ब्रांड नेम ही तजवीज़ करते हैं मरीज़ को और मरीज़ जो है वो मेडिकल स्टोर पे जाके अड़ जाता है कि मैं तो वही दवाई लूँगा जो मुझे डॉक्टर ने लिख के दी और वो शकूक व शुबहात उसके जहन में आ जाते हैं। सिर्फ एक आम आदमी नहीं, कुछ पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं कि जो डॉक्टर ने दी है वही मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा ऐसी स्टडीज़ पाकिस्तान में की गई हैं हालिया सालों में जिसके मुताबिक जो मेडिसिन मरीज़ को प्रेस्क्राइब की जाती है उसको जांचने का कोई तरीक़ाकार पाकिस्तान में मौजूद नहीं है कि डॉक्टर्स जो दवाई तजवीज़ कर रहे हैं वो सही है या गलत है। फिर पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़ायद अद्वियात तजवीज़ की जाती हैं और इस हवाले से भी पाकिस्तान में स्टडीज़ की गई हैं। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि एक स्टडी के मुताबिक यहाँ पर एक डॉक्टर फ़ीकस जो मरीज़ को एवरेज मेडिसिन देता है वो तकरीबन 3.5 गोली बनती है, लेकिन दुनिया में रिकमेंडेड ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 जो गोलियां हैं, टैबलेट्स हैं, वो आप तजवीज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 4-5 तक भी दवाइयाँ एक मरीज़ को दी जाती हैं जो कि अपनी बीमारी से लड़ रहा होता है। फिर पाकिस्तान में 95% इंजेक्शंस एक तहकीक के मुताबिक गैर ज़रूरी तौर पर लगाए जाते हैं। फिर पाकिस्तान में अद्वियात के मुज़िर असरात का, अगर डॉक्टर्स ने गलत दवाई तजवीज़ कर दी है तो उसके जो मुज़िर असरात मरीज़ के ऊपर होते हैं उसका जायज़ा लेने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। और हम ऐसी कहानियाँ रोज़ाना अखबारात में पढ़ते हैं कि गलत इंजेक्शन लगाने से या गलत दवाई देने से या गली मोहल्ले में किसी डॉक्टर से, जो कि शायद डॉक्टर था भी या नहीं, उससे दवाई लेने से एक जो शख्स है वो उसकी बीमारी पेचीदा हुई इब्तदाई तौर पर, फिर वो जाँ बहक हो गया। लेकिन आज तक ये तरीका हमारे यहाँ कोई ढूंढने का नहीं है कि क्या वो डॉक्टर ही की गलत दवाई की वजह से मौत के मुंह में चला गया या अपनी बीमारी की वजह से चला गया। घर वाले भी सब्र शुक्र कर लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हेल्थ सिस्टम को बनाती हैं और आज प्राइम मिनिस्टर जो टेलीफोन कॉल्स लेते हुए बात कर रहे थे वो हेल्थ सिस्टम की बात। और फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जाली अद्वियात का होना, अद्वियात का किल्लत का हो जाना, फिर अद्वियात का किल्लत के बाद महंगा हो जाना। जैसे आज की ही अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि लाहौर में जो पैनाडोल जैसी टैबलेट है वो नायाब हो गई है, वो मुश्किल से मिल रही है, फिर उसकी जब वो दस्तयाब होगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो इस तरह की सूरत हाल में डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, ड्रैप क्या कर रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां क्या सोच रही हैं, उनका इस तरह की रेगुलेशंस पर क्या उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है, उनका इस पर नुक्ता नज़र क्या है, तो ये तमाम चीज़ें आज हम माहिरीन और डॉक्टर्स के सामने रखेंगे और उनसे इस पर बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मौजूद हैं, सिनल पीएमए पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तौकीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है। तौकीर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। कुछ ही देर में मुझे डॉक्टर सलमान हसीब ज्वाइन कर रहे हैं, YDA के रहनुमा हैं, और नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं हेल्थ की। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले मुझे नौशीन हामिद साहब ये बताइए कि जिन कवानीन का भी मैंने जिक्र किया है, वो जो एथिकल मार्केटिंग टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल रूल्स 2021 के डॉक्टर्स जो हैं वो कोई तहाइफ नहीं ले सकेंगे, या फिर ड्रैप ने जो 19 अप्रैल 2021 को अहकाम जारी किए कि डॉक्टर्स जो हैं वो ब्रांड नेम तजवीज़ नहीं करेंगे, जेनेरिक नेम से दवाई लिख कर देंगे, इन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیے ابھی تو یہ ایڈوائزری ایشو کی گئی ہے گریپ کی طرف سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ گریپ کا جو ہے ہم پورا ایک ایکٹ جو ہے وہ نیا لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ ایکٹ پاس ہوتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنی چیزیں جس کی وجہ سے ہم بہت ساری دوائیوں کے اوپر، ان کی کوالٹی کے اوپر، اور یہ جن چیزوں کا آپ نے ایتھیکل مارکیٹنگ وغیرہ کا ذکر کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایڈریس کی جائیں گی اس کے اندر، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہتر کنٹرول اور ایک بہتر ریگولیٹری باڈی جو ہے اس کے طور پہ گریپ جو ہے وہ سامنے آئے گا. کیونکہ ابھی اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے یہ ڈرگ پرائسنگ پالیسی ہے، اور ان ساری چیزوں میں بہت چیزوں میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے تاکہ بہتر کنٹرول جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر آ سکے. تو وہ لیجسلیشن آلموسٹ تیار ہے اور آنے والے دنوں میں وہ پارلیمنٹ میں پریزنٹ کی جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ یہ صرف پالیسی آئے گی کیونکہ بہت ساری قانون سازی میں ہم ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ آ جاتی ہے، قانون آ جاتا ہے اور عمل درآمد کا میکانزم نہیں آتا، تو اس پر ساتھ ہی ساتھ یہ کیسے ہوگا کہ گلی محلے میں اس کو پابند کیا جائے ڈاکٹرز کو کہ وہ ریگولیشنز کے مطابق ہی پریسکرپشن دے رہے ہوں؟ جی بالکل، اس کے لیے ہماری انشاءاللہ تعالیٰ جو ٹیم ہے، اور ابھی بھی جو دوائیوں کی کوالٹی کنٹرول کے لیے اور ان سب کے لیے ڈرگ انسپیکٹرز کی ایک پوری ٹیم فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اور پروونشل گورنمنٹ کی بھی موجود ہے، جو کہ ان چیزوں کو مانیٹر کرنے کے لیے فیلڈ میں ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کی ریسنٹ رپورٹ جو میں نے ابھی چیک کی ہے تو بے تحاشا فائنز ہوئے ہیں، بہت ساری دکانیں سیل ہوئی ہیں. تو جہاں کہیں پر بھی ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی یا ہم دیکھتے ہیں کہ بریک کیا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. اور شاید وہ بہت زیادہ آپ لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے وہ والی نیوز، مگر ایک میکانزم ہے جس کے تحت ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے، اور وہ آنے والی لیجسلیشن کے ساتھ ظاہر ہے وہ مزید اسٹرانگ ہوگا. چلیں، میں حیران ہوں کیونکہ میں بھی اسی سوسائٹی میں رہتا ہوں، اور میں جن ڈاکٹرز کے پاس جب جاتا ہوں اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے، میں نے آج تک سالٹ نیم کے ساتھ پریسکرپشن نہیں دیکھی ان سب ڈاکٹرز کے خلاف. اگر یہ قانون ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سیل کیا جاتا ہے، ابھی قانون جی نہیں، ابھی ایڈوائزری ایشو ہوئی ہے گریپ کی طرف سے، ابھی پابند نہیں ہے وہ، ایک ایڈوائزری ایشو کی گئی ہے، مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ قانون کے طور پہ بھی سامنے آئے گا. ٹھیک ہے، چلیے ڈاکٹر کیسر صاحب، یہ پہلے تو یہ بتا دیجئے قانون ہے کیسا جس میں ڈاکٹرز برانڈ نیم کی بجائے سالٹ تجویز کریں گے؟ یہ صحیح ہے؟ آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد آپ کا. سب سے پہلے ایک میری درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ کوئی بھی دوا کا جو برانڈ نیم ہے وہ پلیز آپ نہ لیں اور نہ ہی اپنے ٹیلی ویژن پہ دکھائیں. آپ ایک پیراسیٹامول کے برانڈ کا نام آپ دکھا رہے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے اور قیمت، تو پلیز یہ میں پہلے بھی 2 سال سے چیخ رہا ہوں کہ کووڈ میں بہت ساری اس طرح کے ڈسکشن ہوا جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتا ہے، لوگ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی کرائسس ہو جاتی ہے. تو ایک میری آپ سے درخواست ہوگی تمام میڈیا والوں سے بھی اسی آپ کے توسط سے کہ کوئی بھی برانڈ نیم نہ بولے. ہاں پیراسیٹامول آپ بول سکتے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. بیسیکلی جو آپ نے سوال کیا سر بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جو یہ نوٹیفیکیشن بتا رہی ہیں جاری کیا ہے ڈریپ نے، ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جو کہ ڈریپ کا ڈومین نہیں ہے. ڈریپ اس طرح کے نوٹیفیکیشن نہیں نکال سکتا ہے. ڈریپ اپنا کام تو کرتا نہیں ہے صحیح سے. جو اس کی رجسٹریشن دواؤں کی ہونی چاہیے، کس کی ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس پہ بعد میں بات کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم سب باتیں کو مانتے ہیں جو آپ نے شروع میں انٹرو میں اپنی بات کی تھی کہ ڈاکٹرز کو گفٹ ہے، ڈاکٹرز کو بہت طریقے سے نوازا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں which is absolutely wrong، نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے اور اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ جی جنرک سسٹم میں لاتے ہیں تو پہلے تو آپ سسٹم کو صحیح کریں. جنرک کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں، میں ایز اے ڈاکٹر اسد صاحب کو لکھتا ہوں، مجھے لکھنا ہے کوئی دوا ایسی جس کا برانڈ نیم نہیں، میں جنرک نیم بتا رہا ہوں کہ پیراسیٹامول میں نے لکھ دیا جی. اب ایک اینٹی بائیوٹک لکھ دیا جو سپروفلوکساسین اس کی جنرک نیم ہے. اب وہ چلا گیا میڈیکل اسٹور پہ، آپ چلے گئے میڈیکل اسٹور پہ. ناؤ دا سچویشن از ریورس کہ میڈیکل اسٹور والا جہاں پر
میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے کیمرہ مین گھما لے پورے پاکستان میں، کہیں پر بھی کوالیفائڈ میڈیکل اسٹور پہ اسٹاف ہوتا ہی نہیں ہے. وہاں پہ سارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں جو میٹرک کے ایگزام دینے کی تیاری کرتے ہیں. یہ قانون کو ان ٹوٹیلٹی پھر نافذ کرنا پڑے گا نا. جب سے یہ قانون ہے کہ فارماسسٹ ہی میڈیکل اسٹور کے اوپر کھڑا ہوگا تو پھر وہی کھڑا ہوگا تو اس کو پتہ بھی چلے گا. ایک عام آدمی تو اسے تو کمپنی نیم کے ساتھ بھی سرو کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے. نہیں سر، تو آپ ہوگا کیا اسد کہ پھر وہ یہ کہے گا کہ جب آپ جائیں گے پیراسیٹامول لینے کے لیے تو جو میڈیکل اسٹور والا جو موجود ہے وہ پھر اپنی مرضی سے کس برانڈ کا کس کمپنی کی دوا آپ کو دے گا وہ آپ کو لینا پڑے گا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مراعات جو میڈیسن کمپنیاں ڈاکٹرز کو دیتی ہیں وہ پھر میڈیکل اسٹور والوں کو دینا پڑیں گی. ایگزیکٹلی، بالکل آپ سمجھ گئے. حل نہیں ہے مسئلے کا. آپ سچویشن تھوڑی سی سمجھنی ہے آپ کو اور لوگوں کو بھی اور سرکار کو بھی سمجھنی ہے کہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہ شاید کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے ڈاکٹروں کی جو ان ایتھیکل کام کر رہے ہیں، بہت بڑی تعداد نہیں ہے، وہ تھوڑی تعداد ہے. لیکن اگر آپ یہ والا سسٹم لاتے ہیں تو اس میں تو پورا کا پورا خراب ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں کہ میڈیکل اسٹور پہ آپ ابھی تک، مجھے افسوس ہے کہ نوشین صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم یہ آرڈر پاس نہیں کر سکے کہ میڈیکل اسٹور پہ بغیر پرسکرپشن کے کوئی دوا ڈسپینس نہیں ہوگی، بیچی نہیں جائے گی. وہ تو آپ جائیں، آپ کسی کو بھی منع نہیں ہے، آپ جائیں کہ کوئی ایسی. ڈاکٹر صاحب ایک تحقیق کے مطابق یہاں پر پاکستان میں 89% جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنا نام ساتھ میں نہیں لکھتے پریسکرپشن کے اوپر. تو وہ پریسکرپشن بھی پریسکرپشن ہے ہی نہیں جس میں ڈاکٹر اپنا نام نہیں لکھا یا اپنے پیڈ کے اوپر میڈیسن تجویز نہیں کر رہا. بالکل آپ کی بات درست ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل. اور اس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت اس میں باتیں ہیں. چلیں میں ایک ایک کر کے، چونکہ اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں، ایک ایک کر کے آتے ہیں. توقیر الحق صاحب مجھے یہ بتائیے سر کہ ڈاکٹرز کو مراد دینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ آپ ڈاکٹر جو ہے یہ تو ایک طرح سے رشوت ہوئی، اور پھر ڈاکٹر کو آپ مہمیز کرتے ہیں کہ وہ غیر ضروری طور پر بھی لکھ دے. جہاں پر اس نے 2 دوائیاں دینی ہیں وہاں پر وہ 4 لکھ کر دے تاکہ وہ زیادہ کمپنیوں کو oblige کر سکے اور زیادہ مراد حاصل کر سکے. جی السلام علیکم. جی پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیں جو میڈیکل کمیونٹی ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ فارماسیوٹیکل کمپنی کے کہنے پہ اس طریقے سے ایک اننیسیسریلی جو ہے وہ میڈیسن لکھ دے. تو یہ اس طرح کہنا کہ جی تمام میڈیکل کمیونٹی اس طرح کرتی ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. اور یہاں اس میں مزید آگے جانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جنیرک صرف ڈاکٹرز جنیرک لکھیں اور ڈریپ نے ایک نوٹیفیکیشن دے دیا ہے. ڈریپ نے ایک میٹنگ کی تھی، اس میٹنگ کے منٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور اس پہ آئے تھے. ابھی کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ہے. ابھی یہ صرف اور صرف ایک ان کی میٹنگ تھی جس میں یہ ڈسکشن ہوئی تھی. اور میں ڈاکٹر کیسر سجاد کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا کہ ڈاکٹر اگر کوئی برانڈ لکھتا ہے وہ بیسیکلی کیوں لکھتا ہے کسی کمپنی کا برانڈ؟ وہ اس لیے لکھتا ہے کہ ڈاکٹرز کا اپنا کلینکل اینڈ سرجیکل ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کا ایک کانفیڈنس ہوتا ہے اور اس نے بہت سارے مریضوں پہ وہ دوا لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا رزلٹ آ رہا ہوتا ہے. تو اس کی بیسس پہ ڈاکٹر ایک پرٹیکولر برانڈ پرسکرائب کرتا ہے جس پہ اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے. اور اگر یہ چیز ڈاکٹر سے ہٹا کے کیمسٹ پہ چلی جاتی ہے اس رول، تو اس سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے. نہیں مگر توقیر صاحب ایک ڈاکٹر کا ایک برانڈ کے اوپر اعتماد ہوتا کیوں ہے جب ایک میڈیسن 4 کمپنیاں بنا رہی ہیں اور وہ چاروں اپرووڈ ہیں، رجسٹرڈ ہیں اور انہوں نے اپنی تمام جو سرٹیفیکیشنز ہیں وہ کمپلیٹ کی ہوئی ہیں، کرائٹیریا پورا کیا ہوا ہے، تو پھر ڈاکٹر کا اعتماد کسی ایک برانڈ پر کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک برانڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی کمپنی کی پروڈکٹ لکھ رہا ہوگا. دیکھیں اس پہ ملٹی نیشنل کمپنی، ایک فار ایگزامپل سے پروفلاکسسن ہے، ملٹی نیشنل کی بھی ہے اور 10 اور نیشنل کمپنیز کی بھی ہیں. تو جو پرسکرائبر ہے، جو کنسلٹنٹ ہے، وہ پیشنٹ کو بھی دیکھتا ہے کہ اگر ایک افورڈنگ کلاس کا پیشنٹ ہے اس کو ملٹی نیشنل کا برانڈ لکھے گا، اگر کوئی لو انکم گروپ کا ہے تو اس کو وہ نیشنل کمپنی کا برانڈ لکھے گا. تو ڈاکٹر کسی ایک کمپنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی کمپنی کا لکھ رہا ہے. لیکن جب یہ چیز صرف وہ جنیرک نیم لکھ دے گا، اگر وہ فارمیسی پہ جائے گا
تو پھر جیسے کہ ڈاکٹر کیسر کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جو چین فارمیسیز ہیں یا جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ تو کوالیفائڈ فارماسسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن لک ایٹ یور فارمیسیز ان اسمالر ٹاؤن اور ایون بڑے شہروں میں بھی جہاں پہ کوالیفائڈ فارماسسٹ ہر وقت اویلیبل نہیں ہیں، جن کمپنیز میں یہ اپنی پھر آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جہاں پہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ تو فارمیسی پہ 24 گھنٹے اگر کھلی ہے تو 24 گھنٹے فارماسسٹ وہاں موجود ہے. تو اس چیز کو لانے سے پہلے گورنمنٹ کو یہ انشور کرنا ہے کہ تمام فارمیسیز پہ کوالیفائڈ فارماسسٹ جو ڈسپینس کر رہے ہوں وہاں موجود ہوں. نمبر 2 جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو جعلی ادویات یا جو اسمگلڈ ادویات ہیں وہ جب تک روک تھام نہیں ہوگی تو اگر خالی پرسکرپشن لے کے ایک پیشنٹ چلا جائے گا اور اس ایک فارمیسی پہ جاتا ہے جہاں کوالیفائڈ فارماسسٹ نہیں ہے تو وہ ایک ایسا کوئی بھی برانڈ دے گا اس پہ کیا شیورٹی ہے ڈاکٹر کو کہ اس کو جعلی دوا نہیں مل رہی یا کسی ایسی کمپنی کی یا کوئی اسمگلڈ پروڈکٹ نہیں مل رہی. تو یہ چیز ابھی جب تک کہ یہ پورا سسٹم چینج نہیں ہو یہ نہیں پریکٹیکل نہیں ہے. اور یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک سوال وہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ ابھی بھی میرے ذہن میں موجود ہے, میں ڈاکٹر سلمان کے سامنے رکھتا ہوں. ڈاکٹر سلمان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ ایک مریض کو ایک دوائی تجویز کرتے ہیں اور آپ کے سامنے 4 یا 5 یا 10 برانڈ ہوتے ہیں تو آپ کسی ایک برانڈ کی دوا تجویز کر دیتے ہیں اس مریض کو, آپ پرٹیکولر اس برانڈ کو کیوں تجویز کرتے ہیں؟ کیسے چوز کرتے ہیں, کس کرائٹیریا پر کہ جی یہ برانڈ جو ہے یہ بہتر ہے یا اس برانڈ کو ہم تجویز کریں گے؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے, بڑا اہم سوال ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان سوالوں کی کلیئرٹی نہ ہونے کے باعث ہی ہمارے بہت سارے یہ لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید ڈاکٹرز پتہ نہیں کتنی بڑی پریکٹس ہے برانڈ سے پیسے لینا. حالانکہ حقیقت میں ایسا, میں سچی بات بتاؤں کہ یہ بہت بڑا ایشو بھی نہیں ہے اور بہت بڑی تعداد بھی نہیں ہے. اب سب سے بڑی بات ہے, میں ایک ہی مثال دیتا ہوں. آپ نے ایک وائٹننگ کریم لینی ہے کسی بھی ایک برانڈ کی, وہ لوکلی پروڈیوس بھی موجود ہے. اب جس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں, وہ الفتح سٹور پہ جاتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل برانڈ خرید لیتے ہیں, وہ دکان پہ ڈاکٹر صاحب میں محلے پہ جاتے کروں گا کہ آپ برانڈز کے نام وداؤٹ ٹیکنگ دا نیم آف اینی شاپ. سملرلی آپ نے ایک وائٹننگ کریم لینی ہے, وہ آپ کے پاس ایک وائڈ رینج ہے جو امپورٹڈ ہے, وہ زیادہ قیمتی ہے. اب یہ ان کی مارکیٹنگ اتنی شاندار ہے کہ یہ بغیر دیکھے ہوئے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, یا یہ اتنی کامن یوٹیلیٹیز ہیں کہ لوگوں کو اس کا پتہ ہے. جہاں تک میڈیسن کی بات ہے, میڈیسن کے سب سے پہلے ڈاکٹر یہ لکھنے پہ مجبور کیوں ہوئے ہیں؟ دیکھیں, چند پرسنٹیج اور چند پرسنٹ آف دا پیپل کو آپ ایشو بنا کے اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سارے پروفیسر اور ایماندار ترین پروفیسر بھی ایک برانڈ کو ترجیح دیتا ہے, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ برانڈ, یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور سارے ڈاکٹر صاحبان ہی بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ برانڈ ایسے ہیں کہ اس کی دوائی فوری اثر کرتی ہے, اور کچھ ایسے ہیں جو لوکل آپ کے بھاٹی سے بھی ان کی پروڈکشن ہو رہی ہے, آپ کے لنڈے بازار کے پیچھے پروڈکشن ہو رہی ہے. لیکن یہ نظام کہاں خراب ہے؟ ڈریپ میں خراب ہے کہ کسی نہ کسی طرح رجسٹرڈ ہو جاتی ہیں کمپنیز, اور یہ بڑی ذمہ داری سے کہتے ہیں وہی دوا وہی سالٹ, کمپنیز کا فرق ہے اور علاج نہیں ہوتا. اب ایک میری آپ سے گزارش کیا ہے, سب سے زیادہ اپنی ریپوٹیشن کا جو کنسرن ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کو ہوتا ہے. اگر ایک ڈاکٹر ہے, پرائیویٹ پریکٹس کر رہا ہے اور وہ دوائی اچھی نہیں دے رہا اور اس سے لوگوں کو آرام نہیں آ رہا, ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ لوگ دوبارہ اس کے پاس پرائیویٹ پریکٹس میں آئیں گے؟ اچھا, بڑا کامنلی کہہ دیا جاتا ہے جی بہت بڑے پروفیسر یہ پریکٹس کریں. اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے مریض صحت یاب نہیں ہو رہے, اور اگر ان کے مریض صحت یاب نہیں ہو رہے تو بہت بڑے پروفیسر کیسے بن گئے؟ تو یہ بہت ہی بڑی متھ ہے. اور میں ایک بات آپ کو اور واضح کر دوں, بہت سارے برانڈز ایسے ہیں جو ریسرچ برانڈز ہیں, وہ برانڈز ہیں جنہوں نے اس بیماری پر, اس کے ٹریٹمنٹ کے اوپر سٹڈیز کی اور سٹڈیز کو پبلک کیا. اب وہ اس پہ لیڈنگ برانڈز ہیں, اور یہ صرف پاکستان نہیں, یہ پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جو ریسرچ برانڈز ہوتے ہیں ان کو پریفر کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے, اور اسپیشلی جب آپ کا پیشنٹ افورڈیبل ہے تو آپ کو اچھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈراپ کی ایک ایڈوائزری آئی ہے کہ آپ جنیرک نیم کے ساتھ تجویز کریں, غلط ہے. ڈریپ ایک پولیٹیسائزڈ ادارہ ہے. ڈریپ میڈم نوشین نے, یہ بات میں نے کرنی تھی تو سب نے پہلے ہی کر دی. ڈریپ نے ایک تو پولیٹیکل موو کی, نمبر 1. نمبر 2, کچھ لوگوں نے جو بڑی دیر سے اس کو موومنٹ بنا رہے ہیں اور وہ یونینز اور سیاست بازی کر رہے ہیں, اس ایک سجیشنز کو بڑی پولیٹیکل موو بنا کے پیش کیا, اور وہ بڑے شاندار لوگ ہیں, ان کی وہ میں نے دیکھا ہے, ان کی میڈیا کیمپین بڑی اچھی ہوتی ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا. اس کو موو بنایا, کچھ بھی نہیں ہے, دیٹ از جسٹ اے پیس آف پیپر. نمبر 1, ڈریپ کے پاس
اتھارٹی نہیں ہے, کمپیٹنٹ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے لیٹرز جاری کر سکے, سجیشنز دے سکتی. اتھارٹی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے, ہیلتھ ہے, نوشین احمد صاحب ہیں, یہ مطلب یہ تو ڈیسیژن گورنمنٹ نے کرنا ہے. ہو از ڈریپ ٹو ڈیسائیڈ. ڈریپ سب سے پہلے, یہ میڈم نے بات شروع میں ہی کہہ دی, میں نے یہ ڈیمانڈ کرنی تھی, سب سے پہلے ڈریپ کو کے اندر اچھی لیجسلیشن لانے کی ضرورت ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ کو یقین مانیں 3 کمروں کی دکانیں بنی ہوئی ہیں, وہاں میڈیسن تیار ہوتی ہے اور وہ پاکستان میں رجسٹر ہو جاتی ہے. پوری دنیا میں ایسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ قانون نافذ کرنا ہے کہ آپ جنیرک نیم کے ساتھ میڈیسن تجویز کریں, تو اس سے پہلے یہ قانون بنائیں اور اس میں شفافیت لے کر آئیں کہ جو کمپنی رجسٹر ہو رہی ہے وہ میرٹ پر ہو رہی ہے اور اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے. ناٹ اونلی دس, لیٹ می اگین کلیریفائی کہ جنیرک نیم, اچھا آپ بیوٹیفائنگ کریمز کے نام تو جنیرک وہ رکھ سکتے ہیں مارکیٹنگ میں, میڈیسن کا کسی عام آدمی کو who will decide then the name of medicine. اگر ہم جنیرک لکھ دیتے ہیں why medical store then who are they to decide. آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو میڈیکل سٹور پہ بندہ کھڑا ہے, وہاں پہ بھی کوالیفائڈ بندہ کھڑا ہوا نا, فارماسسٹ ہے وہ, why not doctors who give them the right and who snatches this right from the doctor. ایسا کوئی رائٹ ہے ہی نہیں. جب کہ ہم یہ چاہتے ہیں کیا اس کی کوئی moralities ڈاکٹر سے زیادہ اچھی ہیں, ڈاکٹر زیادہ گندے ہیں, یا اس کو کوئی ethical and behavioral crisis زیادہ دی گئی. why this, پوری دنیا میں یہ ڈیبیٹ نہیں ہے, then why this debate is being created in Pakistan. ایسی ڈیبیٹ ہونی ہی نہیں چاہیے. اور سب سے پہلے یہ ریسرچ کرنی چاہیے کیا یہ جو بار بار کہا جاتا ہے تحائف لیے, اگر جو بندہ تحائف لیتا ہے وہ ٹھیک علاج نہیں کرتا, اگلی دفعہ اس کے پاس مریض ہی نہیں آتے. یہ تو ایک آپ کے سامنے اب تو ہیلتھ کارڈ کا سسٹم آ گیا. پھر اب آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پھر ڈاکٹر جو ہیں وہ پاکستان میں دنیا بھر میں جو پریکٹس ہو رہی ہے اس کے برعکس یہاں پر زیادہ ادویات کیوں تجویز کر دیتے ہیں؟ 4 5 6 گولیاں ایک بندہ کھا رہا ہوتا ہے ایک وقت میں, تو یہ پریکٹس کیوں ہے؟ ایک تو میں آپ کے سامنے ڈاکٹرز کے سامنے یہ بات رکھوں گا, اور ڈاکٹر نوشین صاحبہ کے سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اگر سب ڈاکٹرز کی مخالفت کر رہے ہیں, اور یہ جو آپ کا سوال تھا یہ آرگومنٹ بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے یا اس میں وزن معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک میڈیکل سٹور پہ کھڑا ہوا فارماسسٹ یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس سامنے والے شخص کو میں نے کون سی کمپنی کی دوائی بیچنی ہے, تو ڈاکٹر کیوں نہیں کرے گا؟ اس میں پھر کیا مذائقہ ہے؟ اور اگر اس لیے کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر مراد لیتا ہے تو وہ میڈیکل سٹور پہ کھڑا فارماسسٹ بھی لے سکتا ہے. اس کو کیسے روکیں گے؟ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر نوشین صاحبہ, ابھی جو گفتگو ہوئی ہے میں کچھ اور پوائنٹس کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں, لیکن پہلے اگر اس کو آپ وائنڈ اپ کر دیں اور جو جواب دے دیں جو چیزیں ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک تو ڈریپ یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا لیٹر جاری کرے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ جنیرک نیم لکھ کر دے گا, برانڈ نیم نہیں لکھے گا, تو پھر آپ اتھارٹی ڈاکٹر سے لے کر کس کو دے رہے ہیں اور کس قیمت پر دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جیسا کہ ابھی انہوں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ یہ کوئی بائنڈنگ قسم کا نوٹس نہیں تھا, ایک ایڈوائزری تھی جس پہ ابھی ڈاکٹر باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں. مگر اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں بہت بڑے اسکیل کے اوپر ریفارمز کی ضرورت ہے, اور ڈریپ بے شک وہ ادارہ ہے جس میں بہت بڑے اسکیل کے اوپر ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ ایک 2012 کے ایکٹ کے تحت جو چل رہا ہے, اور اس کی جو پرائسنگ پالیسیز وغیرہ ہے, اور دوسرے جو اس میں مختلف 13 شعبے ہیں جو کہ ڈریپ کے نیچے چلتے ہیں, ان میں بہت زیادہ چینجز کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج تک کسی حکومت نے یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں لیا کہ ڈریپ جیسی بڑی ایک اتھارٹی کو چیلنج کر کے اور اس کے اندر ریفارمز لانے کی کوشش کی جائے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں, پھر تسلیم کر رہی ہیں کہ موجودہ حالات میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ڈریپ کی اس ایڈوائزری پر کام کیا جائے انٹل انلیس کہ وہ ساری چینجز نہ آ جائیں جو آپ سمجھ رہی ہیں؟ یہ لیجسلیشن کے تھرو یہ ہوگا, کیونکہ دیکھیں اس وقت ہمارے ملک میں جو میڈیسنز بن رہی ہیں وہ ہر کوالٹی کی بن رہی ہیں, کیونکہ جو را مٹیریل ہے وہ پاکستان میں نہیں بنتا ہے. ہمیں جو اس کا ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ ہے وہ باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اب کوئی کمپنی جو ہے وہ کوئی چائنا سے لا رہی ہے, کوئی جاپان سے لا رہی ہے, کوئی انڈیا سے لا رہی ہے, تو پرائسنگ کا ڈفرینس تو وہیں شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر کوالٹی آف فیکٹریز جو ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کی, وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر قسم کی فیکٹری ملے گی. آپ نے ابھی خود ہی ذکر کیا کہ چھوٹے چھوٹے فیسلٹیز میں بنی ہوئی ہیں, اور ایک پھیلی فارماسیوٹیکل انڈسٹری بھی ہے. تو جب ان کی کاسٹنگ اس کی وجہ سے فرق آتا ہے تو پرائسز میں آٹومیٹکلی ایک بہت ڈراسٹک فرق ہے کہ وہی گولی آپ کو 10 روپے کی بھی مل رہی ہے اور وہی گولی آپ کو 100 روپے کی بھی مل رہی ہے, پر وہ بیسکلی اس کی فیکٹری کی کوالٹی
امپورٹ آف جو اس کا ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, را مٹیریل کس ملک سے لے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے پرائسز میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. ان سب کو اسٹینڈرڈائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس چیلنج کو لیا اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اصولی طور پر دیکھیں جو کمپنی آپ کے پاس آ کر رجسٹر ہو گئی, یعنی جس نے آپ کے معیار کو حکومت کے کی تمام کرائٹیریا جو ہے اس کو میٹ کر لیا, وہ چیک لسٹ ہوگی نا, 8-10 چیزیں 15 چیزیں 20 چیزیں ہوں گی, جس نے وہ مرحلہ عبور کر کے کوالیفائی کر لیا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب ایک صف میں آ کر کھڑے ہو گئے, پھر تو سب کی پرائسنگ جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے. ابھی اینٹی وائرل انجیکشن ایک لگتا ہے کووڈ کے مریضوں کو, وہ 5,500 روپے کا بھی ہے اور وہی فارمولا جو ہے وہ 3500 روپے میں بھی ملتا ہے, اور اسی طرح سے ہر دوائی میں یہ معاملہ ہے. جی دیکھیں بہت ساری چیزیں ابھی جن اینٹی وائرل انجیکشن ریمڈیسیویر کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ الحمدللہ اس کووڈ کے زمانے میں ہی پہلی دفعہ پاکستان میں مینوفیکچر ہونا شروع ہے اور اس کی پرائس میں کئی گنا کمی ہو گئی ہے. جب کووڈ شروع ہوا تھا تو یہ باہر سے امپورٹڈ فارم میں آ رہا تھا اور ہمیں باہر سے اس کو بہت مہنگے داموں خریدنا پڑ رہا تھا, اور اب اس کی پرائس بالکل کئی گنا کم ہو کے پاکستان میں لوکل مینوفیکچر ہو رہا ہے. تو ہمیں اس قسم کے مزید انیشیٹوز کی ضرورت ہے اور بالکل اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کووڈ جو ایک بہت بڑا چیلنج تھا, اس میں سے ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بہت بڑے پیمانے پر مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں ان کو میڈیسن کمپنیاں اوبلائج کرتی ہیں, چلے میں برائب کا لفظ استعمال نہیں کرتا, لیکن اوبلائج کرتی ہیں, ان کو ٹورز کراتی ہیں, ان کا خرچے اٹھاتی ہیں, ان کو گاڑیاں گفٹ کرتی ہیں, تحائف دیتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ پھر ان کی ادویات کو تجویز کرتے ہیں. یہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے. جی یہ بالکل مسئلہ ہے, مگر جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ سب ڈاکٹرز ایسے نہیں کرتے. ہمارے زیادہ تر ڈاکٹرز جو ہیں وہ بالکل ایتھیکل پریکٹس کرتے ہیں, مگر ایک فریکشن ہے جو کہ اس قسم کی پریکٹس کرتا ہے اور مہنگے برانڈ جو ہیں وہ پرسکرائب کرتے ہیں. بالکل یہ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اور اس کو چیک اینڈ بیلنس میں لانے کی ضرورت ہے, مگر ہماری بعض لوگ خود بھی بائی چوائس بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی جب تک ان کو کوئی مہنگا برانڈ. ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ایسی میڈیسن کمپنیز بھی رجسٹر ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہیں جو سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کرتی؟ جیسے یہاں پہ ابھی ڈاکٹر سلمان نے کہا کہ 2 کمروں کی ایک فیکٹری بنی ہوئی ہے اور اس نے بھی رجسٹر کروا لیا خود کو, تو کیا یہ پرابلم ہے پاکستان میں؟ جی ہے, مگر جو اس قسم کی فیکٹریز ہوتی ہیں وہ یوزلی نارمل سمپل قسم کی میڈیکیشنز بناتی ہیں, جنہوں نے انجیکشنز بنانے ہیں یا جنہوں نے اینٹی بایوٹکس. سمپل میڈیسن کیا ہوتی ہے جانی؟ تو وہ انسان کے جسم میں ہے نا جی. سمپل میڈیسن پیراسیٹامول, اب اگر آپ پیراسیٹامول دیکھیں تو اس کا ایک سمپل انگریڈینٹ ہوتا ہے, وہ ایک چھوٹی فیکٹری میں بھی بن سکتا ہے, مگر اگر آپ نے انجیکشنز بنانے ہیں یا اینٹی وائرلز بنانی ہے یا اینٹی بایوٹکس بنانی ہے تو اس کو آپ کے لیے کنٹرول ٹیمپریچر اور ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا فرق پڑتا ہے. تو اس لیے یہ ڈفرینٹ لیول کی فیکٹریز ہیں اور ڈفرینٹ قسم کی ادویات ہیں, تو اس لیے انجیکٹیبلز کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کسی 2 کمروں میں نہیں بنا سکتے, وہ تو ایک کرائم ہوگا. اس کے لیے آپ کو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے, ہائیجینک, اس کی تمام چیزیں. صحیح ہے. چلیں ڈاکٹر کیسے صاحب, ٹھیک ہے ڈاکٹر کیسے صاحب, کیا یہ بات سچ ہے کہ پاکستان میں جو ادویات ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں اس کو جانچنے کا کوئی میکانزم موجود نہیں ہے کہ یہ اس مریض کے لیے یہ صحیح میڈیسن تجویز کی گئی ہے یا غلط میڈیسن تجویز کی گئی ہے, اور پھر اس کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ کیا ہوئے ہیں, اس کی ویلیویشن کا کوئی سسٹم میکانزم پاکستان میں موجود نہیں ہے؟ دیکھیں اصل بات ساری یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز جو ہے نا اس کرۂ ارض پہ بہت ہی ایک یونیک آدمی ہوتا ہے, ایک یونیک آدمی ہوتا ہے جس پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے. جی پاکستان میں بھروسہ, ٹرسٹ, اور اگر آپ کہیں تو اور بہت ساری زبان میں اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور ایک انڈیویجول طور پہ گھر کی تربیت اور اس کا بڑا عمل دخل ہے. آپ اس کو جانچ نہیں سکتے کسی طریقے سے بھی. میں ایک ڈاکٹر ہوں, مجھے پتا ہے میرے پاس یا اور جتنے بھی ڈاکٹرز ان کے پاس اپنی بیوی یا بہن آپ کو لوگ ہوا پردے کے پیچھے کھڑے انتظار کرتے ہیں. تو دس از آل ٹرسٹ, بھروسہ. ڈاکٹرز کا فرض ہوتا ہے کہ اس بھروسہ کو کتنا وہ بریچ کرتا ہے, کتنا وہ توڑتا ہے, کس طرح سے وہ اپنی پریکٹس کرتا ہے. یہ انڈیویجول کا بڑا عمل دخل ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جس موضوع پہ اسد آپ نے ٹاپک پہ ہم بحث کر رہے ہیں یہ ایک ایسا موضوع نہیں ہے. ہاں جب اگر ہمارے ملک کے اندر کوئی ایک کویکس نہیں موجود ہوتا,
استائی ڈاکٹر جس کو کہتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر کہلاتا ہے. 6.5 لاکھ پاکستان میں پریکٹس کرتے ہیں. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, حکیم صاحب جو ہے وہ انجیکشن بھی لکھتے ہیں, ایکس رے بھی کراتے ہیں, سی ٹی اسکین بھی کراتے ہیں. ہم ڈاکٹرز وہ بھی کرتے ہیں. ایک خبر آج سے 10 سال پہلے اسد ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک خبر چلی کہ جی ایک ڈاکٹر صاحب نے وہ پیر مریدی کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا کیا, اس کی تصویریں آئیں عجیب طریقے کے اخبار میں چھپ گئی. اور میں اس وقت کراچی کا سیکٹری تھا. لوگوں نے کہا یار دیکھیں ڈاکٹر حضرات کیا کر رہے ہیں یار, ڈاکٹر بڑا امیج ڈاکٹروں کا خراب ہوا. میں اس کے پیچھے لگا رہا کہ یہ کون ڈاکٹر ہے, اس کی کیا گھر کی تربیت ہے, کیسا ڈاکٹر ہے. پتہ یہ چلا کہ جی اس نے کوئی 3 مہینے کا ہومیوپیتھی کا کورس کیا اور وہ علاقے میں ڈاکٹر بن کے بیٹھ گیا, اور اس کا نام صرف ڈاکٹر فلانا ڈاکٹر فلانا. پاکستان کے اندر معذرت کے ساتھ, نوشین صاحبہ سے معذرت کے ساتھ اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے معذرت کے ساتھ, کہ ہمارے ملک میں ہیلتھ پرائیورٹی پہ نہیں ہے. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں, لوگوں کو مرنے دیا جاتا ہے اسپتالوں میں, سرکاری اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں. اس پہ بات کریں آپ. اسپتالوں کے اندر واش روم کی حالت جا کے دیکھیں آپ کہ عورتیں جو گائنی وارڈ ہے اس کا حشر کیا ہے. پرائیورٹی ہماری یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں. ہم تو بہت معمولی سی چیزوں پہ لے کے بیٹھ گئے ہیں. نوشین صاحبہ سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا, یہ تو جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت بات کریں گے جب لیجسلیشن, یہ لیجسلیشن بنتی کہاں ہے. صحیح ہے, مگر یہ دونوں جو ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ دونوں الگ الگ موضوعات ہیں. جو میں بات کر رہا ہوں اور جو آپ بات کر رہے ہیں موضوعات الگ الگ ہیں, اور جو آپ تجویز کر رہے ہیں اس موضوع پر بھی بہت پروگرام کرتے ہیں. لیکن آج میں نے یہ ذرا ایک مختلف موضوع چنا ہے کیونکہ یہ بھی اپنے طور پر اہم ہے, کیونکہ اسی میں ایک نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر جو ہیں وہ غیر ضروری طور پر, ایک تحقیق بتاتی ہے کہ 95% انجیکشن پاکستان میں غیر ضروری طور پر لگائے جاتے ہیں. اور ہمارے عام لوگوں کا بھی مسئلہ یہ ہے, ڈاکٹر سلمان صاحب, عام آدمی کا بھی مسئلہ یہ ہے, جب تک اس کو انجیکشن نہ لگے اس کی تسلی نہیں ہوتی اور کہتا ہے مجھے انجیکشن لگائیں. اورل میڈیکیشن پہ وہ بلیو نہیں کرتا. تو یہ آپ کیا پیشنٹ کی تسلی کے لیے بھی غیر ضروری طور پہ بھی انجیکشن آپ کے خیال میں لگتے ہیں؟ سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں 2 منٹ آپ سے لوں گا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس واپس آتا ہوں, ذرا میں ڈاکٹر کیسر آپ کے پاس واپس آتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بار بار کسی ایک تحقیق کا ذکر کر رہے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ اس کے ریفرنسز کیا ہیں, اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے, کس نے آج تک نہیں پتا. اس ایک ریسرچ کے علاوہ بہت ساری ریسرچز ان دا فیور آف دا ڈاکٹرز بھی ہیں. وہ ایک ریسرچ بالکل ہے, سوشل میڈیا پہ بھی شیئر ہوئی, ٹی ویز پہ بھی چلی, پتہ نہیں اب وہ کس ادارے نے. میں ایک جو تحقیق کا ذکر کر رہا ہوں, یہ ایک پاکستان جرنل آف میڈیکل سائنس ہے, اس کے ایک شمارے میں یہ شائع ہوئی تھی. اور ڈاکٹرز کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جنہوں نے اس میں جو ہے وہ کام کیا, پاکستان کے ڈاکٹر سے جنہوں نے اس پہ کام کیا. بہرحال یہ رپورٹ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. وہ اس میں بہت ساری چیزیں یہ بھی تھیں کہ جناب آپ کا جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ اسمال الفابیٹس نہیں آپ نے لکھنے, آپ نے بڑے لکھنے ہیں. اس طرح کی چیزیں ملا ملو کے وہ ساری مرتب ہوئی تھی. کچھ اس کے منٹس میں نے دیکھے تھے. تو پاکستان میں تو یہ بھی ریسرچ نے اگلے دن کہہ دیا کہ سب سے جو آج تک کے معروف اور سب سے مقبول سی ایم ہیں عثمان بزدار صاحب ہیں. تو پلیز یہ ان ریسرچز کے اوپر اتنا اپنا رلائے نہ کریں. یہ ریسرچز ساری کی ساری آپ کو پتا بائس بھی ہوتی ہیں اور پولیٹیکل بھی. پروفیسر ڈاکٹر عثمان احمد رضا ہیں, یہ جو اس تحقیق کے مصنف ہیں پشاور میڈیکل کالج کے. نہیں میں تو آپ شاید میں جانتے ہوں گے, ریسرچ کو مانتا بھی نہیں ہوں. وہ ایک پرائیویٹ پرسنل ریسرچ ہے, یہ کسی ایک ادارے نے نہیں کی. اس ادارے لیکن آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں غیر ضروری طور پر انجیکشن نہیں لگایا جاتا ہے. سر میری بات سنیں, بالکل لگائے جاتے ہیں, لیکن اتنی بڑی پریکٹس کہہ دینا کہ 95% ہو رہا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے تو سرکاری اسپتالوں میں اتنا رش کیوں ہے؟ ایک بیڈ کے اوپر 4 مریض بیچارے کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے تو آج مطلب سب سے زیادہ علاج بھی یہی ڈاکٹرز کر رہے ہیں. بالکل ہو رہا ہے. میں اگین کہتا ہوں few percents of the people, small percentage is doing, اس کو جنرلائز نہیں کرنا. وہ تو آپ کے جنرلی معاشرے کی اقدار آپ کمپیریٹیو ٹو یور سوسائٹی دیکھ لیں. یہ ڈاکٹرز بھی اسی سوسائٹی میں سے آنے ہیں نا. اس پروفیشن کو الگ کیوں کرتے ہیں؟ جتنے کا آپ کے معاشرے میں جھوٹے لوگ ہیں اتنے % ہو سکتا ہے ڈاکٹرز میں بھی ہوں. جتنے آپ کے معاشرے کی اخلاقی اقدار گر گئی ہیں اتنے % ہو سکتا ہے ڈاکٹر اسی میں سے آنے. مگر ایک ٹیچر کے اخلاقی طور پر جو ہے وہ کرپٹ ہونے سے شاید کسی کی جان نہیں جائے گی اور اس کے نقصانات معاشرے میں ضرور ہوں گے, لیکن آپ کا پروفیشن تھوڑا سا رسکی پروفیشن ہے. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. میں یہ کہتا ہوں کہ سارے کا سارا پروفیشن بالکل نہ ایسا ہے اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے. لوگ آج بھی الحمدللہ ڈاکٹرز پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. کرونا کی وبا میں جس طرح ڈاکٹروں نے الحمدللہ پورے پاکستان میں سرو کیا ہے, یہ آپ کو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. دیر آر فیو پیپل
percentage of small percentage of the people who are doing malpractices, اور میرا خیال ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے جتنے ساری ڈاکٹرز بیٹھے ہیں اور all of them will condemn this, اور اس کو کسی بھی فورم سے کبھی سپورٹ نہیں ملتی. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ اس کو دوسرے معاشرتی برائیوں سے کمپیئر کر لیں, یہ بہت کم ہوگا. اور تیسری بات, میں تو اس بات پہ بڑا واضح ہوں سر, میں بڑا کلیئر کہتا ہوں, having said that کہ these practices are going on, میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں پیشنٹ کی ہیلتھ سفر نہیں کرتی, کیونکہ اگر وہ ڈاکٹر جس نے مراعات لینی ہے کمپنی سے, وہ کبھی اپنا مریض خراب نہیں کرے گا. مریض آئیں گے, دوائی بکے گی تو اس کو مراعات ملیں گی. اس کی اگین اگر مان لیں کہ کچھ 10% مراعات لے رہے ہیں, وہ وہی ڈاکٹروں کو کمپنیاں بھی مراعات زیادہ دیتی ہیں جن کے مریض زیادہ ہیں, اور جن کے مریض زیادہ ہیں ان کے مریض اسی نسبت سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پریکٹس اچھی ہے. دیکھیں ڈاکٹر جو پرائیویٹ کو مراعات ملتی ہیں, سرکاریوں کو تو ملتی نہیں, کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں تو دوائی کسی نہ کسی صورت میں آ رہی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جس ڈاکٹر کے پاس رش ہے اس کا وہ جلدی, ہمارے یہاں جو عام چلیں, ایک تو ابھی ڈاکٹر کیسر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ کس ڈاکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ہاں شاید 50% سے زیادہ لوگ, یہ میں اپنی آبزرویشن کی بنیاد پہ فگر دے رہا ہوں, غلط بھی ہو سکتی ہے, کہ وہ گلی محلے میں اپنے قریب ترین ڈاکٹر کے پاس, یعنی ہاسپٹل نہیں جاتے, قریب ترین ڈاکٹر کے پاس جانے کو ترجیح دیتے ہیں, اور وہاں پر ان کی ہر بیماری کا علاج ایک اسٹیرائڈ کا انجیکشن ہوتا ہے جو کہ بے تحاشا لگائے جاتے ہیں, اور وہ زکام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, بخار بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر کی بالکل پریکٹس نہیں ہے کہ وہ اسٹیرائڈز دے. اسٹیرائڈ کے اتنے سائیڈ افیکٹ ہیں کہ وہ بہت جلد اپنا آپ شو کرنا شروع کر دیتا ہے. دوسری بات سر, یہ ٹیکہ اور بوتل لگوانے کا علاج تو لوگوں کا شوق اتنا کامن ہے, ہمیں سرکاری اسپتالوں میں مار پڑ جاتی ہے, مریض آ کے کہتا پہلے ٹیکہ لاؤ, بوتل لاؤ. تو یہ اس پہ آپ کا ہمارا ایک اجتماعی ذمہ داری ہے. اگر اس کو آدھے گھنٹے میں آرام نہیں آتا تو وہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہے. یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم پبلک اویئرنیس پہ کام کریں. یقین مانیں سرکاری اسپتال میں ہونے والی لڑائیوں میں 50% یہ ہیں کہ بوتل کیوں نہیں لائی تو ٹیکہ کیوں نہیں لگایا. یہ آپ کے کویکس نے, آپ کے حکیموں نے, اور آپ کے ڈسپینسر, میں وہ نہیں ڈسپینسر کہتا جو رجسٹرڈ ہیں, جو نہ رجسٹرڈ 3 مہینوں والے ڈسپینسر ہیں, انہوں نے قوم میں یہ بات یاد دہانی کروا دی ہے کہ ہر جلد مریض کا علاج جو ہے وہ ٹیکہ ہے. تو یہ تو دیکھیں ہمارا اس وقت عوام کا مسئلہ ہے. اس کے اوپر میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر اجتماعی طور پہ ایک اویئرنیس کیمپین رن کی جائے کہ ٹیکہ اور بوتل ضروری نہیں ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. چلیے میں ایک تھوڑا سا بریک لیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ تحقیق کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب جو کہ پاکستان میں معاون خصوصی رہے ہیں پرائم منسٹر کے آن ہیلتھ, انہوں نے کچھ انکشافات کیے تھے 2 سال پہلے ایک اپنی تقریر کرتے ہوئے. اس کے کچھ پوائنٹس میرے سامنے ہیں, اور یہ اتفاق سے 95% انجیکشن والی بات ہے, یہ ان کی تقریر میں تھی, نہ کہ اس ریسرچ میں جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا. میں آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں. اور دوسرا انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی. انہوں نے کہا کہ بیماریاں, جو ڈاکٹرز کے انجیکشنز ہیں وہ بہت ساری بیماریاں پھیلانے کا اور باعث بن رہے ہیں. پھر غیر ضروری ادویات جو ہیں وہ مزید بیماریاں پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہیں. تو یہ چیزیں ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر جو کہ ایک رسپانسیبل ایک عہدے پر رہے ہیں وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. بہرحال میں ایک چھوٹا سا بریک لے کر واپس آتا ہوں, کچھ مزید چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر نوشین صاحبہ, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کووڈ کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گا, لیکن پہلے توقیر صاحب کے پاس میں جاتا ہوں. توقیر صاحب, ابھی جب ہم پرائسنگ کی بات کر رہے ہیں کہ ایک میڈیسن کی پرائس کا تعین کرنا ہوتا ہے, تو فارماسیوٹیکل کمپنیاں کیسے تعین کرتی ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک ٹیبلٹ 20 روپے کی ہے, اور ایک 150 روپے کی ہے, اور ایک 400 روپے کی ہے, اور سیم اس کا سالٹ ہے. تو آپ چلیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی فیکٹری زیادہ اچھے ماحول میں میڈیسن بنا رہی ہے, یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن اتنا زیادہ ڈفرنس کیوں ہوتا ہے اگر انگریڈینٹس وہی ہیں جو 20 روپے کی ٹیبلٹ میں موجود ہیں؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری یا کمپنیز پرائس کا تعین نہیں کرتی. جب ایک دوا کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ڈراپ میں ایک پرائسنگ کمیٹی ہے, پورا بورڈ ہے جس میں 12-13 لوگ ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کے پرائس تعین کرتے ہیں. اچھا, پرائس کیسے تعین ہوتی ہے؟ اس میں ایک فارمولا ہے, اور اس کو دیکھا جاتا ہے کہ نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہاں پہ پرائس کیا ہے, اور ایک فارمولے کے تحت, جو کہ میں ابھی یہاں ڈسکس نہیں کروں گا, ٹائم نہیں, ایک فارمولے کے تحت پرائسنگ بورڈ جو ہے وہ ایک میڈیسن کی پرائس فکس کرتا ہے, اور اس کے پھر وہ اپروول کے لیے کیبنٹ میں جاتی ہے. تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو ڈراپ میں
کوئی ایک جیسے ایک میڈیسن ہے سپروفلاکسسن ہے تو اس کی جو پرائس فکس ہوگی وہ آج اگر میں اپلائی کرتا ہوں یا 6 اور کمپنیز مل کرتی ہیں ان سب کو ایک ہی پرائس ملے گی. اور جو اس کے جو اے پی آئیز ہیں وہ پاکستان میں جیسے کہ ابھی نوشین حامد صاحبہ بھی بتا رہی تھی کہ 95% جو ہمارا را مٹیریل ہے وہ انڈیا چائنا سے ہی آتا ہے اور وہ مور اور لیس ساری کمپنیز جو ہیں وہ اسی سورس سے 2-3 سورس سے وہیں سے منگا رہی ہوتی ہیں. تو پرائس فکسیشن ہمارے ہاتھ میں نہیں, گورنمنٹ پرائس فکس کرتی ہے میڈیسن کی. اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کو وہ 10 روپے دے رہی ہیں کسی کو 100 روپے دے رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ایک فارمولے کے تحت ڈریب جو ہے وہ پرائس فکس کرتی ہے. صحیح ہے. مگر ایک پھر یہ انٹرسٹنگ کوشچن ہے میں یہ کہنا چاہوں جی کہیے ڈاکٹر توقیر صاحب کہیے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جو ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ یہ جو جنیرک کا یہ بات کر رہے تھے تو ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو تو ابھی یہ صرف ایڈوائزری اور لیجسلیشن میں جائے گا. میں تو یہ کہتا ہوں لیجسلیشن میں کیوں جائے گا, پہلے تو یہ کہ اس کا آبجیکٹو کیا ہے. یہ جب یہ ساری چیزیں صحیح ہو جائیں کہ آپ کے پورے پاکستان میں کوالیفائڈ فارماسسٹ ہوں, اور اگر آج ہم کہہ بھی دیں گورنمنٹ کہتی ہے جی ہو تو اتنے فارماسسٹ آئیں گے کہاں سے, نمبر 1. نمبر 2 ملک سے جعلی ادویات ختم ہو جائیں, اور نمبر 3 اسمگل ادویات ختم ہو جائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں کرنے سے پہلے اگر یہ قانون لایا گیا تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا. ہاں تو اور دوسرا یہ کہ اس کو آبجیکٹو کیا ہے کہ آپ ڈاکٹرس جو کہ آئی تھنک دے آر مور رسپانسبل وائل پرسکرائبنگ دا ڈرگ ود دیئر کلینکل ایکسپیرینس اور ان کا پروفیشن ہے, آپ اگر وہ کسی اور کے ہاتھ میں دینا اس کا بینیفٹ کیا, اس کی امپلیکیشن تو دیکھیں نا کہ ہمارے جیسے کنٹری میں کیا ہوگی. اور آئی تھنک کہ ابھی جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ سسٹم کو صحیح کرنا ہے تو اس پہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے یہ جعلی ادویات ہیں, پھر یہ کہ ہمیں ڈریپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دے ہیو ٹو increase their force and resources کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں کہ کوالٹی میڈیسن دوائیوں کی ادویات کی معیار کو کیسے اور بہتر کیا جا سکتا ہے. تو ہیلتھ سسٹم کو صحیح کرنے کے ابھی اور بہت سارے جو ہیں وہ بہت سارے اس پہ اور طریقے بھی ہیں, پہلے اور بڑے مسئلے اس کو پہلے ریزالو کیا. ڈاکٹر نوشین صاحب یہ نان ایشو ہے, یہ نان ایشو ہے کر دیجیے. مگر ساتھ ایک میرا کوشچن کووڈ کے حوالے سے, جو کووڈ کے بڑھتے کیسز ہیں یہ حکومت کے لیے کتنے تشویش کا باعث ہو رہے ہیں, اسپیشلی جو کراچی میں 40% تک اگر پازیٹیو ریٹ جا رہا ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سب لوگ ٹیسٹ نہیں کرا رہے جو انفیکٹ ہو رہے ہیں. تو آپ کیا کراچی بھی آپ کا کنسرن ہے یا وہ سندھ حکومت پہ چھوڑا ہوا ہے؟ بالکل فیڈرل گورنمنٹ میں سمجھتی ہوں NCOC کا جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ ڈیلی جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو ریویو کیا جاتا ہے. تمام پروونسز بھی آن بورڈ ہوتی ہیں اور NCOC ڈیٹا جو بھی آتا ہے اس کی روشنی میں جو ایڈوائزری ایشو کرتی ہے وہ پروونسز کو بھی ایشو کرتی ہے. سندھ کو بھی اور کراچی کے حالات جو ہیں وہ بالکل نوٹس میں ہیں اور ان کے بارے میں جو بھی ایڈوائس ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے NCOC کے تھرو سندھ گورنمنٹ کو بھی دیتی ہے. اور جہاں جہاں پر اس کو ضرورت ہے, چاہے ویکسین کے حوالے سے چاہے ٹیسٹنگ کے حوالے سے, فیڈرل گورنمنٹ اس کو پوری طرح سپورٹ کر رہی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت اومیکرون کی جو 5th لیئر ہے, 5th لہر جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور سچویشن کافی تشویشناک ہے. مگر صرف اس کے اندر ایک جو امید افزا بات ہے وہ یہ کہ اومیکرون کے کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں مگر جو ہاسپٹلائزیشن ہے اسپیشلی جو کرٹیکل کیئر آکوپینسی ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر ہے. تو اس میں سیریسنیس آف ڈیزیز جو ہے وہ ابھی اتنی رپورٹ نہیں ہو رہی. بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحب ہمیں شرکت کرنے کے لیے. توقیر الحق صاحب, ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب اور ڈاکٹر سلمان حسیب صاحب بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.